हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो ताज़ा तनाज़ा है वो एक अपने अंदर संगीन सूरत अख्तियार कर गया है। हालांकि इसकी जो तारीख़ है इस तनाज़े की या कॉन्फ्लिक्ट की बहुत ही पुरानी है और 1947 से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस खित्ते को खाली किया था और इज़राइल की जो रियासत है 1948 मारज़ वजूद में आई थी, तो ये क़ज़िया उस वक्त से शुरू है। लेकिन इस साल अक्टूबर के 7 तारीख से जो कशीदगी शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत गज़ा के इलाके में जो इस्लामी तंजीम हमास कंट्रोल किए हुए है और 2006 से वहाँ पर हुकूमत कर रही है, उनकी तरफ से एक सरप्राइज़ अटैक था इसराइल पर, जिसमें हज़ारों राकेट इसराइल पर दागे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इन राकेट हमलों में 400 से ज़ायद लोग मारे गए और 3300 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। ये एक सरप्राइज़ हमला था जिस पर ज़ाहरी तौर पर इसराइल की जो रियासत है और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री समेत उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ से घबरा गए थे। लेकिन बहुत जल्द ही, क्योंकि इसराइल के पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, आईडीएफ उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका बड़ा पावर है, तो उन्होंने रिटेलिएट करते हुए जवाबी हमले का ऐलान कर दिया और मुकम्मल तौर पर गज़ा को घेराव और वहाँ हमलावर होने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में एक फुल स्विंग जो वार है वो फ़लस्तीन के जो गज़ा की स्ट्रिप है या पट्टी है उसमें शुरू हो गई। इसराइली टैंक्स, इसराइली एयर पावर और इसराइल की जितनी ग्राउंड फोर्सेस थे उनके हमलों से ऑलमोस्ट पूरा गज़ा जो है तहस नहस हो चुका है। इस वक्त तक हज़ारों अफराद जाँ बहक हो सके हैं। तकरीबन मीडिया रिपोर्ट्स जो इंडिपेंडेंट है उनके मुताबिक 10,000 लोग गज़ा की पट्टी में जो फ़लस्तीनी हैं वो हलाक हुए हैं और उनमें एक बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की भी शामिल है और बूढ़े अफराद उनमें शामिल हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना शदीद हमला है। 10 लाख लोग गज़ा की पट्टी से डिस्प्लेस हुए हैं, बेघर हुए हैं। फ़लस्तीन के जो दूसरे इलाके हैं, वेस्ट बैंक है जो फ़तह पार्टी के और महमूद अब्बास के कंट्रोल में हैं, वहाँ चले गए हैं और तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं अभी भी गज़ा में मौजूद हैं। और जो मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो लोग वहाँ उन रिहायशी इमारतों में मुकीम हैं, जबकि हमास के जो तंजीम है, जो फ़ौज है या गोरिल्ला फोर्स है, वो उन्हीं बिल्डिंग से ऑपरेट कर रही है और मज़ामत कर रही है इसराइली फोर्सेस की जो आंसलाट है या हमला है। तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, क्योंकि बड़ी थिकली पॉपुलेटेड एक स्ट्रिप है जो इसराइल के साथ है और वहाँ पर इसराइल जिस तरह अपना एयर पावर और अपनी टैंक्स और दूसरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे बहुत ही ख़तरनाक हद तक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है और जानी नुकसान हुआ है। गो के यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो मैटर करते हैं हमेशा मीडिएट करने में और मसालती किरदार अदा करने में, उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन वो अभी तक बहरावर साबित नहीं हो सकी। और ताहाल जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ जंग जारी है और हमलों का सिलसिला है। और ना सिर्फ गज़ा के जो इलाके हैं जो हमास के कंट्रोल में हैं वहाँ जंग चल रही है, पर ताज़ा जो 1-2 दिन के इतलात हैं उसमें इसराइली जो आईडीएफ है उन्होंने लबनान की तरफ भी रॉकेट फायर किए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसराइल इस जंग का दायरा जो है वो बढ़ा रहा है लबनान की तरफ हमले करके। ख़ासतर तौर पे उनका जो टारगेट है वो लबनान में ऑपरेट करने वाली तंजीम हिजबुल्लाह है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको ईरान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और प्रो ईरान ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह की भी इंडिपेंडेंट जो तज्ज़िये आ रहे हैं कि ईरान भी इस कॉन्फ्लिक्ट को मिडल ईस्ट में एक बड़ा तनाज़ा करना चाहता है, क्योंकि ईरान और उसके जो हम ख्याल जमायतें हैं वहाँ पर हमास है, हिजबुल्लाह है, अल जिहाद है, वो चाहते हैं कि ये इशू इतना हाईलाइट हो कि दुनिया में दोबारा से फ़लस्तीन का मसला डिस्कस में आए और उसकी रेजोल्यूशन की तरफ या उनके किरदार और उनके रोल की तरफ दुनिया को देखना पड़े। तो इसमें ज़ाहिर है हर जंग में एक पेचीदगी और पॉलिटिक्स होती है। रीजनल पॉलिटिक्स मिडल ईस्ट की पहले ही काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म की पॉलिटिक्स थी और इस जंग से पहले, अक्टूबर 7 से पहले
ایک نیا فیز تھا وہاں پر اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے فورسز ہیں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان سے مذاکرات چل رہے تھے. غالباً ہسٹری میں پہلی مرتبہ جو اسرائیل کے فارن منسٹر ہیں اور اسرائیل کے جو باقی منسٹری اور ڈپلومیسی کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے اور ان کے وزٹ بھی ہوئے تھے اور میوچول کافی میٹنگز بھی چل رہی تھی کہ کس طرح اسرائیل کے باقی جو عرب ممالک ہیں یا عرب طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات بڑھائے جائیں. تو یہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے نے پوری کایا پلٹ کر دی اور جو وہاں ڈپلومیسی چل رہی تھی اور جو مصالحتی کردار تھے وہاں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور اب ایک مکمل طور پر اس خطے میں ایک جنگ اور انسانی المیہ نے جنم لیا ہے. ناظرین، اس قضیے کی بڑی پیچیدہ تاریخ ہے. اگر اس کے مختلف پہلو بھی ہیں، اگر ہم دیکھیں گے اتنا یہ سمپل معاملہ نہیں ہے. اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، امریکہ کا بہت بڑا رول ہے، خود جوئش جو اسرائیلی ریاست ہے اس کی اپنے اندر کی سیاست اور کمپلیکسٹیز ہیں. جب سے اسرائیل میں بنجامن نیتن یاہو کی الائیڈ جو گورنمنٹ آئی ہے جس میں کافی الٹرا نیشنلسٹ اور صہیونی مائنڈ سیٹ کی پارٹیز ہیں جو الٹرا رائٹ سمجھی جاتی ہیں، دائیں بازو کی بڑی ہارڈ لائنر پارٹیز سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک جو گروپ وہاں الائنس میں شامل ہے وہ غزہ میں جو سیٹلمنٹس ہیں یہودی آباد کاری کے جو 5,000 سے زائد جو سیٹلمنٹس ہیں، کمپاؤنڈس ہیں بنائے گئے ہیں، ان کو قائم رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے. اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کسی طرح بھی قانونی طور پر یا تھرو فورس ان ساری سیٹلمنٹس کو جو بڑے بڑے عمرہ اور کامپلیکسز ہیں یہودیوں کے ان کو لیگلائز کیا جائے. حالانکہ اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں یو این او وغیرہ پہلے اپنے وہ قراردادوں کے تھرو اور فیصلوں کے تھرو اسے مکمل طور پر ایلیگل قرار دے چکے ہیں. لیکن جو جوئش سیٹلمنٹ کے پرو پارٹیز ہیں، ایون جو موجودہ وزیر اعظم ہے اسرائیل کے بنجامن نیتن یاہو، ان کی پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں وہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جب سے غزہ میں 2006 سے حماس کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ کانفلکٹ ہم نے 2-3 صورتوں میں دیکھا ہے. 2021 میں بھی ایک بڑی شدید قسم کا ٹکراؤ اسرائیلی فورسز اور حماس کے جو گوریلاز ہیں یا ان حماس کے جو فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا تھا. اس میں بھی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی پیلسٹینینز کی، بڑے دونوں طرف سے نقصانات ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے اپنا جو سفارت خانہ ہے تل ابیب سے یروشلم میں منتقل کرنے کے بعد بھی بڑی کشیدگی ہوئی. اس کو فلسطین نے، صدر محمود عباس، فلسطینین اتھارٹی نے بالکل رد کر دیا اور ساتھ ہی حماس نے بالکل اس کو آؤٹ رائٹلی رد کر دیا تھا کہ کسی صورت میں بھی اسرائیل کا مکمل یروشلم میں قبضہ اور وہاں جو یو ایس کی سفارت خانہ تھا اس کا آنا ایک سمبلک جیسچر تھا، جیسے امریکہ نے اسرائیل کی پریزنس اور قبضے کو قبول کیا ہو یروشلم میں ایمبیسی کھول کر. تو اس پر بھی بڑا کانفلکٹ ہوا تھا. تو پورے ریجن میں جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ ایک محدود سی رہ گئی ہے جو صرف ویسٹ بینک میں آپریٹ کرتی ہے، اور حماس اور دوسری جو ریڈیکل تنظیمیں ہیں ان کی جو گوریلا کارروائیوں سے پیلسٹینین اتھارٹی کا جو رول ہے، پولیٹیکل رول اور ایڈمنسٹریٹو رول، وہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے. یاسر عرفات اور اسرائیلی جو پرائم منسٹر اسحاق رابین تھے ان کے درمیان جو اوسلو ایکارڈ اور ڈپلومیسی ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں 2 ریاستوں کے قیام کی بات کی گئی تھی اور فلسطینین اتھارٹی قائم کی گئی تھی، وہ ساری چیزیں پس منظر میں رہ گئی ہیں. اور فلسطینیوں کی جو ایک طویل جدوجہد ہے جس میں انتفاضہ کی جو پیسفل مومنٹ ہے، انتفاضہ کے غالباً 2 فیزز تھے جس میں اور وہ مظاہرے کرتے رہے، گلولوں سے، پتھروں سے اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کرتے رہتے. تو ایک بڑی جو ہے وہ بہادری کی اور پولیٹیکل ریزسٹنس کی ایک تاریخ ہے. ناظرین، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ فلسطین کی جو جدوجہد ہے وہ بڑی مس انٹرپریٹیڈ ہے. ہمارے جیسے ملک یا جو مسلم ورلڈ ہے اس میں جب فلسطین ایشو کا ڈسکس ہوتا ہے تو وہ ایسے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے ایک اسلامی مومنٹ ہو یا مذہب کی کوئی جنگ ہو.
لیکن یہ اصل میں فلسطین کی قومی آزادی کی جنگ ہے، کیونکہ فلسطینی ایک قوم ہے، گو کہ ان میجارٹی ریلیجن ان کا اسلام ہے، لیکن فلسطین کی جنگ کی اگر آپ ہسٹری کا جائزہ لیں گے تو ایک جو ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس نیشن ہے پیلسٹینینس، اور ان کی جنگ بھی اس طرح رہی ہے۔ اس جنگ کے بہت بڑے جو کریکٹر ہیں، جارج حباش اور لیلا خالد وغیرہ، جو ہسٹری میں جن کا بہت بڑا نام ہے، ریزسٹنس میں، گوریلا جنگ میں، وہ کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یاسر عرفات ان کی جو مسز تھی وہ کرسچن تھی۔ حنان اشروی ایک بہت بڑا نام تھا ڈپلومیسی کا، جو ابھی بھی ہیں، حیات ہیں، لیکن وہ ریٹائر ہو چکی ہیں۔ کبھی پیلسٹینین اتھارٹی کو وہ ریپریزنٹ کرتی رہی ہیں، اسپوکس پرسن کے طور پر ڈپلومیسی میں رہی ہیں، وہ خود کرسچن تھی۔ تو ایک بڑا نمبر جو ہے کرسچن عربس کا فلسطین کی پوری آزادی کی جنگ اور مومنٹ میں رہا ہے۔ اور فلسطین میں جیوز بھی آباد ہیں جو نیشنلی اپنے آپ کو پیلسٹینین سمجھتے ہیں، جس طرح بہت سارے فلسطینی اسرائیل میں سیٹلڈ ہیں، وہاں جابز کرتے ہیں، اور ان کی نیشنلٹی اسرائیلی ہے، کیونکہ ماڈرن جو نیشن ہوڈ ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہے، اس کی ڈائنامک سے اس طرح ہے کہ وہاں ریلیجن میٹر نہیں کرتا، قوم کا ایک جو خاکہ ہے یا ڈیفینیشن ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ جس اسٹیٹ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی لائلٹی، آپ کے مفادات اور آپ کی اکانومی، آپ کی باقی چیزیں جو ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی ہسٹری، آباء و اجداد اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے سینٹیمنٹس نیچرلی اس اسٹیٹس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس جنگ کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، خاص طور پر جب سے حماس اور اس طرح کی جو ریڈیکل مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے باغ ڈور سنبھال لی ہے، اور پی ایل او اور جو الفتح ہے، جو ابھی رولنگ ویسٹ بینک کی پارٹی ہے صدر محمود عباس کی قیادت میں، وہ پس منظر میں رہ گئے ہیں۔ حالانکہ جو فلسطین کی پوری جدوجہد ہے وہ الفتح سے اور پی ایل او سے منسوب ہے۔ پی ایل او ایک الائنس تھا، ساری جو آزادی پسند تنظیمیں تھیں وہ بڑا لڑتے رہے اسرائیل کے ساتھ، گوریلا وار ہوئی، ہائی جیکنگ ہوئی، بڑے سوسائڈل اٹیمپٹس ہوئے، بڑی ایک زبردست قسم کی ہسٹری ہے ان کی جنگ آزادی کی۔ لیکن یہ پورا ایک جو لینڈسکیپ ہے وہاں کی پولیٹکس کا، حماس اور دوسری تنظیموں کے آنے سے بدل گیا ہے۔ اور دوسرا ہے پراکسیز۔ فلسطین میں اس وقت جیسے آپ سن رہے ہیں تجزیوں میں کہ ایران کی بڑی پریزنس ہے تھرو حماس، اور حزب اللہ لبنان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں، وہ تنظیمیں اپنی ساری جو اخلاقی، مالی امداد ہے اور آئیڈیالوجی وہاں سے ڈرائیو کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ تنظیمیں ہیں جو سعودی عرب اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں پڑوسی، جن میں مصر ہے، جارڈن ہے، شام ہے، وہاں سے اپنی ایفیلیشن یا ہمدردی ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں بھی ایک یونانیمٹی پولیٹکس میں نہیں ہے، اور فلسطین کی جو آزادی کی تحریک ہے فی الوقت وہ آپ سمجھیں کہ اس کو ایک مذہبی رنگ اور فلیور دیا ہوا ہے، اور جو آزادی کی جنگ ہے، ریئل ایک قوم کی جنگ ہو سکتی ہے، ایک ٹیریٹری آزاد فلسطین کی، وہ پس منظر میں رہ گئی ہے۔ تو حالیہ جو حملے ہیں ان کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس میں اسلامی دنیا میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے کہ ایک سرپرائز کے ایلیمنٹ کے طور پر حماس نے حملے کر کے اسرائیل کو حواس باختہ کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ فلسطینیوں کی جو ایک ریاست بنی تھی، جو امید بنی تھی جہاں سے وہ آپریٹ کر سکتے تھے، وہ آلموسٹ تحلیل ہو چکی ہے۔ اور اس تازہ حملے سے اگر اس کے نتائج دیکھے جائیں تو اس میں کسی طرح بھی حماس کی اور فلسطینیوں کی کوئی فتح نظر نہیں آ رہی۔ وقتی طور پر انہوں نے راکٹ فائر کر کے وہاں کیجولٹیز کی اور اسرائیل کو سرپرائز کر دیا، لیکن اسرائیل کا جتنا بہت بڑا پاور ہے اور اس کا جتنا سپورٹ بیس ہے ویسٹ سے، امریکہ سے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الٹیمیٹ جو فتح ہے وہ حماس کی ہوئی ہے اور فلسطینیوں نے اس جنگ میں کوئی کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ غزہ پریکٹیکلی ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، جہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسرائیل وہاں جو ہیومینٹیرین ہالٹ یا ریسیس ہوتی ہے اس کا موقع نہیں دے رہا، بڑی محدود امداد روزانہ غزہ میں آتی ہے جو ہاسپٹلز کو اور باقی جو ضروریات ہیں اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ تو بڑی خطرناک اور سنگین صورتحال ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینن جو ایشو ہے وہ فلیئر اپ ہوا ہے، لیکن فلسطینوں کو ایک بہت ہی بڑا ڈیمیج بھی پہنچا ہے۔ ان کا جو پرامن کاز تھا یا ڈپلومیسی تھی
یا خود مڈل ایسٹ میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی وہ بہت سارے تجزیہ نگار اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اسرائیل اور عربوں کے دوران 3 فل سوئنگ جنگیں ہو چکی ہیں 1948 سے لے کر، اور اس میں بہت سارے علاقے آکیوپائی کر دیے تھے۔ گولان ہائٹس ہیں، اس میں ویسٹ بینک تھا، اور سنائے جو پیننسولا ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ تھا، لیکن کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے کے بعد مصر نے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کر دیے تھے 60s میں، اور اس کے بعد اس طرح جارڈن نے بھی آہستہ ایسا قبول کیا تھا، لیکن باقی جو ریاستیں تھیں، عرب ریاستیں، وہ اسرائیل کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جو یہ آخری فیز تھا 2023 میں ہم دیکھ رہے تھے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور اس میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ جب پیس کو تھوڑا موقع ملتا ہے تو وہاں ڈپلومیسی بھی کام کرتی ہے، اور دنیا جب اپنے ڈپلومیسی سے وہاں بیٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ نکال لیتی ہے۔ تو امید تھی کہ فلسطین کا ایشو سعودی عرب کے تھرو، یو اے کے تھرو، اور مڈل ایسٹ کے جو قطر سمیت دوسرے پاورز ہیں، وہ شاید ایک ڈپلومیسی کے ذریعے تعلقات بہتر بنا کر فلسطین کے لیے کوئی کنسیشن لے لیتے، جیسا کہ سعودی عرب کا ایک اسٹینس تھا کہ غزہ میں جو سیٹلمنٹ ہے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہاں سے اسرائیل کو نکلنا پڑے گا، اور اس شرط پر یہ ڈائلاگ آگے چل رہے تھے۔ لیکن اس جنگ کے بعد وہ ساری ڈپلومیسی دھرے کی دھری رہ گئی ہے اور اس پر پانی پھر گیا ہے، اور اس وقت مکمل طور پر جنگ ہے، اور دنیا کوشش کر رہی ہے فارملی، یونائٹڈ اسٹیٹس، باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی تنظیم ہے OIC، اس کا رول تو ایسے ایک مذاق جوک کی طرح کہ یہ OIC نہیں OIC ہے، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ تو بڑی میزریبل کنڈیشن ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جنگ کروٹ بدلتی ہے، اور جو سینر ایلیمنٹ ہیں دنیا کے جو امن چاہتے ہیں فلسطینیوں کے لیے اور سب کے لیے، کیونکہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے بغیر دنیا میں کانفلکٹس حل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ پوری دنیا کی ہسٹری بتاتی ہے، بڑی بڑی جنگ آئرلینڈ میں لڑی گئی، بڑی جنگ گوریلا، اس طرح سری لنکا میں تامل جو تھے برسر پیکار تھے سالہ سال، لیکن الٹیمیٹلی ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، اور 3 جنگوں کے بعد اور ایک بڑی سیریز وائلنس کی، انتفاضہ تحریک کی، لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہونے اور ہزاروں جانے کے بعد بھی دوبارہ جنگ ہی ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیں، اور سبسکرائب کرتے رہیں ہمارے چینل کو۔ بہت بہت شکریہ۔